चलें जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन। हम जो है वो किस्सा आदम और इब्लीस जो है वो रिव्यू कर रहे हैं सूरह बकरा में, और किस्सा आदम और इब्लीस जो है वो कुरान में मुतअद्दिद मुकामात पर है। आप लोग चैट में प्लीज़ टाइप कर दीजिए कि कितने मुकामात पर है, ठीक है। बार बार उस बात की रिवीजन हो चुकी है, चैट में टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें से एक मुकाम जो है वो सूरह बकरा का मुकाम है। हर जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर मुकाम पर एक मुख्तलिफ पहलू से उस किस्से पर इम्फेसाइज किया है। कहीं पे मादा तख्लीक के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है, कहीं पे शैतान की नफ्सियात पे बात हो रही है, कहीं पे आदम और बनी आदम की जो है वो नफ्सियात की बात हो रही है। तो इसी से जो है वो हम जो है वो थोड़ा-सा और इसको मैं पीछे आपके लिए कनेक्ट कर देती हूँ कि हम इस वक़्त जो है वो चौथा रुकू कर रहे हैं सूरह बकरा का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से। तो चौथे रुकू का जो है वो आगाज़ जो है वो इल्मे इंसानी, या जिसे हम ख़फ़ी कहते हैं, या छुपा हुआ इल्म है, या इल्मे मादी मादी इल्म कहते हैं, मादे का इल्म है, उससे हुआ है। और इसका इख्तिताम जो है वो इल्मे वही की इम्पोर्टेंस पर होगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो खिलाफत है, जो आदम को मसजूद मलाइक बनाया गया, उसकी जो रीज़न है वो क्या है, फ़ज़ीलत का सबब क्या है, वो है इल्म, ठीक है। वो है तफ़क्कुह, वो है तदब्बुर और तफ़क्कुर, ठीक है। ज़ुहद और इबादत नहीं है। ज़ुहद और इबादत के लिए तो फरिश्ते पहले ही बहुत थे, वो तो उन्होंने उसमें क्लेम भी किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे पहले कि अल्लाह ताला जो है वो तख्लीक आदम की का ज़िक्र फरमाते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बता दिया कि जो कुर्रा अर्ज़ी है, मैंने इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए, किसके लिए, यानी आदम और ज़ुर्रियत आदम के लिए जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया है तुम लोगों के लिए, कि तुम लोग इसको एक्सप्लोर करोगे और यूज़ करोगे अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए। अच्छा, तो उसके साथ ही फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो फिर फ़रिश्तों में जो ऐलान किया, और वो सब जो है वो हम देख आए हैं कि फ़रिश्ते जो हैं उन्होंने पहले बड़ा कंसर्न का इज़हार किया कि ये तो जिन्नात की तरह इनका भी यही काम होगा कि ये फ़साद करेंगे, क्योंकि इन्हें जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अथॉरिटी दे रहे हैं। खलीफा का जो वर्ड है उसके अंदर अथॉरिटी आ रही है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो डेमोंस्ट्रेशन की, ठीक है, तो यहाँ हमने ये याद रखना है कि एक पहली जो डेमोंस्ट्रेशन हुई है तख्लीक आदम की या क्रिएशन की, उसमें जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये डेमोंस्ट्रेट किया फरिश्तों के सामने कि मैं सिर्फ अथॉरिटी नहीं दे रहा, बल्कि दिस अथॉरिटी इज कमिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस अथॉरिटी को टेम करेगी, और अपनी जिम्मेदारी को जो है वो इब्ने आदम कैसे समझेगा, वो इल्म की रोशनी में समझेगा। तो वो जो एक फजीलत है वो इल्म की बिना है। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा शुरू में ही कुरान के क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इल्म कौन सा है। ये है मादे का इल्म, ये है अशिया का इल्म, ठीक है, ये है इल्मुल अस्मा। तो इल्म को हम जो है वो जब एंड पर जाएँगे तो इंशाल्लाह दोबारा उसको वो चीज़ रिवाइज़ भी हो जाएगी। अच्छा, अब जब ये सब हो गया और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी जगह, यहाँ तो नहीं है वो, लेकिन दूसरी जगह जब अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जब मैं इस फ़िज़िकल बीइंग को जो है वो बिल्कुल इसकी नोक पलक सवार दूँ, और जब मैं अपनी रूह से जो है वो इसमें फूँक दूँ, तो तुम इसके सामने सजदा करते हुए गिर जाना, ठीक है? तो इसको फिर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। सजदा ताज़ीमी की भी बात हुई थी। फिर कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि बेसिकली ये एक ऐसा सजदा नहीं था जो बिल्कुल जैसे अब हम सजदा करते हैं अपना, जो एक हमारा रिचुअलिस्टिक होता है, ऐसा नहीं था, बल्कि जैसे आप बाउ डाउन करते हैं किसी के आगे, जैसे आप झुक के मिलते हैं किसी को। बहरहाल अगर सजदा भी था तो सजदा ताज़ीमी जो है वो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अलाउड था, तो इट कैन बी अ सजदा एज़ वेल। अच्छा, कुछ थोड़े से जो उलमा हैं वो इस तरफ भी गए हैं कि एक्चुअली ये सजदा अल्लाह ताला ही को था, ठीक है? वो जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो एक जब आप ओवरवेल्म हो जाते हैं ना किसी की अज़मत के जज़्बात से, मग़लूब हो जाते हैं, बिल्कुल आपका वजूद जो है वो जिसे कहते हैं ना कि
بالکل مٹی میں مٹی ملنے والی کیفیت ہو جاتی ہے، تو بلا اختیار انسان جو ہے وہ سجدے میں گرتا ہے. تو یہ اس طرح کا جو ایک اللہ کی کریشن جب دیکھی تو بیسیکلی وہ اس کریشن کی وجہ سے، اس کریشن کی عظمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہی وہ سجدے میں گر گئے. اور یہ بیسیکلی سجدہ جو تھا وہ اللہ کے لیے تھا. لیکن بہرحال جو یہ وہ رائے ہے جس کی طرف بہت کم مفکرین گئے ہیں، کیونکہ آتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو. اسجدوا لی آدم، ٹھیک ہے، یہ آپ جو آیہ نمبر 34 میں دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آدم علیہ السلام ہی کو سجدے کا حکم دیا گیا. اینی ویز اب وہ دیا گیا تو اس مقام پر جو ہے وہ ابلیس کی جو پرسنالٹی تھی وہ نکل کر باہر آ گئی. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کی بات ہو رہی تھی کہ اس نے، وہ کافروں میں سے ہو گیا یا وہ کافروں میں سے ہی تھا. تو اٹ از ٹرانسلیٹڈ دا بوتھ ویز، ٹھیک ہے، یہ دونوں طرح سے ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے، دونوں طرح سے تفسیر بھی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یا تو یہ کہ وہ تھا ہی آلریڈی، اس کے اندر یہ ایروگنس تھی، تکبر تھا، لیکن یہ کہ شاید وہ خود بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پایا. اور ظاہر سی بات ہے ابھی باقی وہ فرشتوں کے یا بھی اور کسی کے سامنے تو وہ کھلا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس پرٹیکولر مومنٹ پہ ہی جو ہے وہ اس کے اندر ایروگینس. بہرحال ایروگینس ایک ایسا جذبہ ہے جو ایک منٹ میں انسان کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتا، سلولی آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس حد تک لے کر جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ حق کا انکار، انسان یا کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ حق کا انکار کرے. تو مائٹ ایک اس کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، آلریڈی اس کے اندر ایروگینسی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ڈیمونسٹریشن کی. اس ڈیمونسٹریشن سے دو باتیں واضح ہو گئیں. ایک تو یہ کہ کچھ باتیں واضح ہو گئیں. ایک تو یہ کہ فرشتوں کو یہ بتایا گیا کہ جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ تمہارے ناقص علم کی وجہ سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کرنے پر ان سے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جو میری مخلوق ہے اس کو تو میں نے بہت لمیٹیڈ علم دیا ہوا ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں، لا علم لنا، ہمارے لیے تو اللہ کوئی علم ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. تو ایک تو یہ ڈیمونسٹریٹ ہو گیا کہ فرشتوں کو علم کی جو کیٹیگری ہے اس میں ان کو بہت محدود حصہ دیا گیا ہے. بیسیکلی ان کو جو ہے وہ صرف جو ٹاسک ان کو اسائن کیے گئے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ علم رکھتے ہیں. ایون وہ وہی کا علم لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، لیکن وہ کمپریہینڈ نہیں کرتے کہ یہ وہی کا علم جو ہے یہ کس طرح کا علم ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ایک یہ بات ہو گئی. دوسری ڈیمونسٹریشن یہ ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی گئی ہے مخلوقات پر، وہ علم الابدان کی وجہ سے، میں آگے جا کر بھی اس کو ایکسپلین کروں گی، یعنی علم جو مادی علم ہے، جو اسماء کا علم ہے، اشیاء کا علم ہے. ٹھیک ہے، وہ علم جس کی وجہ سے بنی نو آدم جو ہے وہ خلافت ارضی کی حقدار بنے گی. اور یہیں پہ ایک اور پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ قوم جو کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ایک اپنا قومی شعار بناتی ہے، ہر وہ قوم جو کھوج کے راستے پر نکلتی ہے اور اصول کون سے متعین کرتی ہے، عدل کے. ٹھیک ہے، عدل اور انصاف کا اصول لے کر جب وہ تحقیق کے راستوں پہ نکلتی ہے تو پھر وہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر غلبہ پاتی ہے. یا یہ کہ اگر کوئی جو ہے وہ اپنے وارفیئرز میں بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، یا کوئی اپنے وارفیئرز میں، یا کسی کی فوجیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں، تو ان چیزوں کی بنا، یعنی جس قوم نے بھی اپنے اس علم کو، اس مادی علم کو نرش کیا ہے، نرچر کیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو انہوں نے غلبہ پایا، تو خلافت عرضی یا غلبہ ان کو حاصل ہوا. ٹھیک ہے، پھر تیسری ڈیمونسٹریشن کیا ہو گئی، ابلیس کی فطرت کھل کے سامنے آ گئی. وہ جو ایروگینس اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ فرشتوں کے حکم میں داخل ہو چکا تھا، اور جن فرشتوں کے ساتھ وہ کر رہا تھا کام، ان فرشتوں کو تو نہیں پتا تھا نا کس کے اندر ایروگینس ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی جو آدم علیہ السلام ہے وہ تو ابھی کریٹ کیے گئے ہیں، بنی نو آدم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابلیس جو ہے وہ کیا ہے. ہمیں تو آج بھی نہ پتا ہوتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں نہ بتاتے. تو 7 مقامات پر یہ جو قصہ آدم و ابلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نا، یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارے یہاں زمین پر یہ جو ایک کشاکش ہے نا خیر و شر کی، یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی تھی. اور یہ تمہارا جو یہاں زمین پر رہتے ہوئے جو بھی آزمائش ہے، جو بھی ٹیسٹ اور ٹرائل ہے، یہ اس کی کور ہے. جب بھی میں کوئی آزمائش تم پر بھیجوں گا، تمہارا ایک ایسا ازلی دشمن ہے جو چاہے گا کہ تم اس میں بری طرح فیل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ہدایت ہے وہ تمہیں سکھائے گی کہ تم نے کیسے اس آزمائش میں سے کامیابی سے نکلنا ہے. تو یہ جو کشاکش ہے نا، اس کی جب تک ہم تھیم فلسفی جب تک یہ ہمیں ازبر نہیں رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے ہم شیطان کے وساوس کے آگے گیون کرتے رہیں گے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے ہمارا یہ جان لینا کہ یہ ہمارا کس قسم کا دشمن ہے. یہ ایک ایروگنٹ دشمن ہے. یہ اتنا ایروگنٹ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی
صرف اس وجہ سے اس نے اللہ کی دشمنی مول لی ہے اور ڈائریکٹلی اللہ کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر یہ گھمنڈ تھا کہ مجھے جو ہے وہ خلیفۃ الارض بنایا جاتا، یا اگر کوئی بھی ایسا رینک تھا جو ملنا ہوتا تو وہ مجھے ملتا، وہ میرے علاوہ کوئی اور مخلوق جو ہے اس کو کیوں دے دیا گیا؟ حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ جنات میں سے اللہ نے اس کو اتنا سٹیٹس دے دیا تھا کہ وہ اسے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو فرشتوں کے بھی مسجود تھے، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام بہرحال ان دونوں مخلوقات سے اوپر ہے، ذریت آدم کا جو رینک ہے اگر وہ علم سے کام لے گا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ابلیس کے اندر، تو یہ ہمیں یہاں پر دو تین یا باتیں تو اور بھی بہت ہیں سیکھنے والی، لیکن یہ موٹی موٹی دو تین باتیں یہاں پر میں نے سمرائز کی آپ لوگوں کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، مزید ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ حکمتیں کھلتی جائیں گی۔ تو ایک ڈیمونسٹریشن یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب دوسری ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھانے کے لیے ہے، ان کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ جو ابھی جس نے یعنی کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہ جو تمہارا دشمن ہے، کیونکہ سم ہاؤ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن کے اسلوب سے اور مفسرین کے خیال سے کہ ان کے فہم و فراست کی روشنی میں، کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات شاید یاد نہیں تھی، ان کی شاداش میں نہیں تھی کہ انہیں سجدہ کروایا گیا تھا، اور اس وقت ابلیس نے اس طرح سے تکبر کا اور دشمنی کا اعلان کیا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب ایک اور ڈیمونسٹریشن ارینج کی۔ تو آپ یہاں پر یہ بات اچھے سے دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، سمجھ لیجئے، اس سے پہلے کہ ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جاتا خلافت ارضی کا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا جاتا، یہ دو ڈیمونسٹریشنز ہونی بہت ضروری تھیں، بہت زیادہ ضروری تھیں، ٹھیک ہے، کچھ حقائق کو واضح کرنے کے لیے اور کچھ ہمیں سکھانے کے لیے۔ حقیقت کیا واضح ہوئی کہ ابلیس شروع سے ہی متکبر تھا، اس کے اندر تکبر تھا، ٹھیک ہے، اس کی یہ جو عبادتیں ریاضتیں تھیں اللہ کے آگے، وہ اس کی اندر کی اس کے قلب کی تطہیر نہیں کی انہوں نے، کیونکہ تکبر کا جذبہ یہ تو سب جو ہے ان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے نا، تو اس کے تو قلب کی کوئی تطہیر نہیں ہوئی تھی ان عبادات سے، ان کے لحاظ تو کیا ہوا، وہ متکبر ہو گیا، اور متکبر بھی ایسا ہوا کہ پھر اس نے توبہ سے انکار کر دیا۔ دوسرا یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کہ سرٹن کمزوریاں آپ کے ڈیفالٹ سسٹم میں ہم نے رکھی ہیں، اور یہ جو آپ کا دشمن ہے یہ انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو کس طرح برگلائے گا، یہ ڈیمونسٹریشن تھی ایک اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک ہم چیزوں کو مثال سے نہیں سمجھتے، جب جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سائنس کی بکس، تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہے ہوتے وہ جو خاص طور پہ ہم وہ جو پریکٹیکلز کیا کرتے تھے کہ اچھا فلاں وہ لے لیں، ٹیسٹ ٹیوب لے لیں، اس کے اندر یہ والا محلول ڈالیں، پھر یہ والا محلول ڈالیں تو وہ نیلا ہو جائے گا یا وہ لال، اب وہ جب تک ہمیں خالی اس کو یاد کرنا پڑتا تھا بہت مشکل لگتا تھا، جیسے ہم لیبارٹری میں جاتے تھے، ہم ٹیسٹ ٹیوب پکڑتے تھے، تو اس میں جب ہم خود محلول اپنی آنکھوں کے سامنے وہ چیز ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ پھر ہمیں بہت ایزی ہو جاتا تھا، اور پھر وہ ہمیں سٹیپس ایون ان کو جسے کہتے ہیں نا رٹا بھی نہیں لگانا پڑتا تھا، وہ سٹیپس آٹومیٹیکلی ہمارے ذہن میں آتے تھے اور ہم ان کو خود ہی لکھ لیتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ڈیمونسٹریشن کروائی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک ڈیمونسٹریٹو جنت تھی جو آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں پر آپ اکیلے نہیں بھیجے گئے، حضرت حوا علیہ السلام تب تک کریٹ کر دی گئی تھی، ان کی بھی کریشن ہو چکی تھی۔ اچھا ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیتے جنت میں، اور جو بھی یہ شیطان کی کیا مطلب جو بھی اس کا ہے طریقہ کار ہے اٹیک کرنے کا یا جو اس نے کیا وہ سارا کروا دیتے، یعنی یہ ڈیمونسٹریشن ہو جاتی، اور پھر جب آپ کو زمین پر بھیجنے لگتے تو پھر کہہ دیتے کہ ہاں اب آپ کو میں ایک بیوی بھی دوں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیوی کا تعلق تو وہی ہے نا ہمارے مادی جسم کے آسائش کے ساتھ ہے اور سکون کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ بھی ایک ون آف دا ٹول ہوگا آپ کے لیے، اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں، وہاں جا کر رہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کیٹیگوریکلی وہاں پر جنت میں انہوں نے یہ ساری ڈیمونسٹریشن دیکھی ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کسی کے ذہن میں کچھ آتی ہے بات؟ کسی نے بھی چیٹ میں مجھے نہیں ٹائپ کر کے بتایا کہ کتنی دفعہ قرآن میں قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ مینشن ہو چکا ہے۔ اچھا سوری نہیں، میں یہ سعدیہ نے لکھا ہوا ہے 7 مقامات پہ۔ جی شاباش ماشاء اللہ سعدیہ، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا تو کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی میموری میں ان کے جینز میں ہر چیز، تو یہ تجربہ بھی ان کے جینز میں ہو سکتا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ رکھ دیتے، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام بعد میں کریٹ کر کے ان کے ساتھ زمین پہ بھیج دی جاتی، لیکن وہ آپ کے ساتھ جنت میں ہی رکھی گئی اور انہوں نے یہ ساری ڈیمونسٹریشن آپ کے ساتھ دیکھی ہے۔ واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ ٹھیک ہے جی سعدیہ، کوئی اس کا ڈیفینیٹو آنسر نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اپنے اس پر ہے، تدبر پہ ہے، جیسے بھی آپ اس کو کریں انٹرپریٹ۔ جی سعدیہ
مطلب مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہی نسل انسانی شروع کرنی تھی، ان کو بھی سب کچھ دکھانا تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھانا تھا، اس لیے ان کو ساتھ ہی بنایا، ساتھ ہی جنت میں رکھا، اور پھر وہ ساتھ ہی ان کے ساتھ دنیا میں آئی تاکہ وہ بھی ہر چیز کو سمجھ لیں، کیونکہ ان دونوں سے ہی نسل انسانی اس دنیا پر شروع ہونی تھی، اس لیے۔ ہاں جی، فاطمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ایگری کری سعدیہ کے ساتھ، جزاک اللہ سعدیہ، بہت اچھے سے آپ نے بتایا۔ بینش بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کوئی ڈفرینٹ طریقے سے کہنا چاہ رہے ہو آپ اس بات کو، یا کچھ اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان آدمی ہی نہیں عورت کی بھی تخلیق کی تھی، تو ان دونوں کو ہی زمین پر بھیجنا تھا، اور ان دونوں کے ہی ذریعے جو سیم ابھی سعدیہ سسٹر نے بات کی کہ انسانیت کی آگے جو ہے وہ ان کی گروتھ ہونی تھی، تو اس لیے ان دونوں پر ہی یہ چیز، یہ امتحان ان پر آیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، کیونکہ دو جینڈر اللہ تعالیٰ بنا کر بھیج رہے تھے نا، جن سے بقائے نسل انسانی ہونی تھی، تو ان دونوں ہی کو اس ذمہ داری کو پہچاننا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں، ان دونوں کو ہی یہ چیز ڈیمونسٹریٹ اس لیے کروائی گئی تاکہ دونوں ہی جان لیں کہ شیطان ان پر کیسے اٹیک کرے گا، اور پھر یہ کہ چونکہ دونوں پر شیطان الگ 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 اٹیک کرے گا نا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ مردوں کے تھرو عورتوں تک پہنچے گا، تو چلو خالی مردوں کو بھی ڈیمونسٹریٹ کروا دیا جاتا تو بھی ٹھیک تھا۔ پھر یہاں سے ہمیں ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اپنی نیکی اور بدی کی، وہ خود ذمہ دار ہے۔ عام طور پر ہم جو ہے وہ اپنے ولیوں پر یہ جو ہے وہ ذمہ داری ڈال کے ہم خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے تو والد کو خیال نہیں تھا کہ وہ ہماری تربیت کرتے، ٹھیک ہے، ہمیں تو سکھائی ہی نہیں گئی تھی یہ چیز، یا میرے تو شوہر مجھے منع کرتے ہیں اس بات سے، تو بھئی ٹھیک ہے میں تو ان کا نام لے دوں، یعنی یہ ایک باقاعدہ تصور ہے ہمارے معاشرے میں۔ میں نے سنا ہے اس طرح کے شور حضرات کو جو کہیں گے کہ ہاں تم کر لو فلاں حرکت اور میرے سر پہ ڈال دینا قیامت والے دن۔ تو یہ یہاں پر یہ بھی چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ حوا کی بیٹیاں خود ذمہ دار ہوں گے اپنے اعمال کی، آدم کے بیٹے خود ذمہ دار ہوں گے اپنے اعمال کے، کوئی ایک دوسرے کے عمل کا بوجھ نہیں اٹھانے والا اس دن، کیونکہ دونوں کو ڈیمونسٹریٹ کروا دیا گیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹ کرے گا۔ تو اب کوئی جو ہے وہ حوا کی بیٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تو بہت مجبور تھی، لاچار تھی، میں تو بیٹے کے رحم و کرم پہ تھی، اس لیے نہیں قرآن سیکھا، شوہر کو نہیں پسند تھا اس وجہ سے نہیں میں نے ایسے کیا، اللہ کے فلاں حکم کو اس لیے فالو نہیں کیا۔ تو یہ ساری جو ایکسکیوزز ہیں نا، وہ یہیں پر نلیفائی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال یہ ایک ایسی بات تھی جو ایک ذاتی فہم کی تھی، اس کو جو ہے وہ آپ لیں، نہیں لیں تو نہ لیں، لے لیں تو لے لیں، آپ کی جیسے آپ کو صحیح لگے۔ عائشہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم میمونہ۔ ہاں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ آدمیوں پہ ذمہ داری نہیں آتی، جیسے بہت دفعہ نا ہمارے گھر میں ڈسکشن ہوتی ہے، جیسے ہسبینڈ ہی کہتے ہیں کہ بیٹی کو اگر نقاب کرانا یا حجاب کرانا یا نماز پڑھانی ہے، تو یہ کہتے ہیں تم لوگ اگر اچھے کام نہیں کرو گے تو اس کی ذمہ داری میرے سر پہ آئے گی، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے بیٹی، بہن، بیوی، ماں کو سنبھال کے رکھا کہ نہیں رکھا۔ تو اس کے بارے میں کیا پوائنٹ ہے پھر؟ ہاں، جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے نا ان دا کیپیسٹی آف قوام یا ان دا کیپیسٹی آف عیال، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا، اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کی ذمہ داری جو ہے وہ دوسرے پر ڈال کر خود بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی عورت یہ کہے گی، جیسے دیکھیں اگر جو ہے وہ ایک عورت ہے اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ بچی خود سے حجاب کا فیصلہ کرتی ہے تو پیرنٹس دونوں جو ہیں وہ سخت ناراض ہیں، یا کوئی بیٹا ہے اور وہ خود سے وہ چاہتا ہے کہ وہ دین کے شاعر کو پریکٹس کرے اپنی زندگی میں، تو ماں باپ بہت سخت ناراض ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ اب اپنی ذمہ داری ماں باپ پر ڈال کر خود پیچھے ہو جانا، اور یہ کہنا کہ چونکہ میرے ابو بہت سخت تھے اور وہی نہیں چاہتے تھے کہ میں اسکارف لوں اس لیے میں نے نہیں لیا، تو اس سے چھٹی نہیں ملے گی۔ یہ جو جہاد ہے نا نیکی کو خود کرنے والا اور اس کے نتائج خود بھگتنے والا، یہ دونوں کے لیے برابر ہے۔ عورت کے لیے یہ آسانی نہیں ہے کہ اسے اپنی نیکی کرنے کے راستے میں جو مشکل آ رہی ہے وہ اسے اپنے قوام یا ولی کے سر ڈال کے اور فارغ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے لیں گے، دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس حضرت آسیہ کی مثال ہے سب سے بڑی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ میری تو شادی ایک ایسے بندے سے ہوئی ہوئی ہے کہ وہ تو مجھے بہت سخت اذیت دے گا، تو میں یوں کرتی ہوں کہ میں آپ کو مان لیتی ہوں، اندر اندر تو میرا دل ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ میں باہر سے اس کے سامنے کلمہ حق نہیں کہتی۔ انہوں نے کہا اور وہ اس پہ قائم رہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اب یہ جو جتنی دفعہ بھی میں شرک بولوں گی نا، اس کا گناہ نہ میرے شوہر کو دیجیے گا کیونکہ یہی اتنا جو ہے نا وہ ظالم ہے، یہی اتنا جو ہے وہ فرعون ہے۔ تو یہ جو ایک اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں سے شیڈ آف کر دینا، ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ نصیحت کرنا ہی چھوڑ دے، لیکن عاقل بالغ انسانوں کو ہم نصیحت ہی کر سکتے ہیں نا۔
لست علیہم بمسیطر، ہم ان کے اوپر تھانے دار نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا لست علیہم بمسیطر. تو جہاں پر جس کیپیسٹی میں ہم اپنا جو ہے وہ وہ جسے کہیں کہ انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر کیا ہوگا، ذمہ داری ہر انسان اپنے اپنے عمل کی خود ہی اٹھائے گا. تو اللہ ماسا کی جو بات آ جاتی ہے. پھر آگے چلتے ہیں. تو اب یہ جو ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیا نمبر 35 میں لاسٹ ٹائم تلاوت ہم نے کر لی تھی پوری اینڈ تک رکوع کی. تو آج ہم اس کو ڈائریکٹلی ترجمے پر چل کے اور اس کو آگے چلتے ہیں. اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اسکن مسکن سے ہے، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں ورڈ مسکن کا. ٹھیک ہے. تو مسکن کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کو، رہنے والی ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ عارضی طور پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیشگی کے لیے نہیں رہتے. ہمارے ہمیشہ کے گھر کہاں ہیں؟ یا جنت میں یا جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جنت میں گھر عطا فرمائیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہا گیا کہ اے آدم آپ، اور یہ دونوں ایسا بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن انتا دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمفیسس کیا ہے کہ آپ و زوجک اور آپ کی بیوی. یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ایک عارضی گھر ہے جہاں پر آپ لوگ رہائش اختیار کریں گے، دنیا کا جو گھر ہے، یہاں پر جو مین ذمہ داری ہے مینٹیننس کی اور سکون کی اور جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بریڈ وننگ کی، ان سب چیزوں کی وہ مرد پہ ہے. کیونکہ یاد مسکن کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انتا بولا ہے، دوبارہ آپ پر ایمفیسائز کیا ہے. یعنی یہ کہ رہو تم اور تمہاری بیوی. ٹھیک ہے. تم پہلے بھی آ گیا اور پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دونوں رہیں گے یہاں پر. تو اس میں جو ایمفیسس ہے وہ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام پر کہ جو مرد ہوں گے وہ جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز کے اس کے جو زیادہ جو ہے وہ آپ جسے کہنا چاہیے کہ خلافت عرضی جو ہے بیسیکلی اس کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ہوگی زیادہ، اور جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ ان کی معاون ہوں گی. اور جہاں جہاں ان کی بیویاں یعنی جیسے بچے ہیں وہ ان کی رسپانسبل ہیں، تو وہاں پر وہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر کے اور ان بچوں کو پھر جو ہے وہ خلافت عرضی کے لیے تیار کریں گی. اچھا. پھر یہ کہ اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن صرف ایک درخت تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس کے پاس نہیں جانا. اچھا. اب اس درخت کو کے بارے میں بھی آپ تفاسیر میں پڑھیں گے. کوئی کہے گا یہ انجیر کا درخت تھا، کوئی بائبل کہتی ہے جو ٹری آف نالج تھا، کوئی ٹری آف لائف کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ. ٹری آف لائف تو بلکہ وہ اگر آپ کبھی جائیں نا جیولری شاپس پر تو وہاں پر وہ باقاعدہ ٹری آف لائف کے نام سے اس کے لاکٹ بھی پڑے ہوتے ہیں. اچھا. اینی ویز تو اس میں جو ہے وہ جو اب بات ہے دیکھنے والی وہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں آدم اور ذریت آدم کی ایک نفسیات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ چیز جو ہے وہ بریچ ہوئی. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا آپ لوگ یہاں سے پوائنٹ نکال سکتے ہیں ایک نفسیات آدم کے بارے میں؟ ویسے نا اس کو انشاءاللہ ایک اینڈ پر بنائیں گے بھی، کوشش کریں گے کہ ہم بنا لیں اگر آج ہی، ورنہ نیکسٹ ٹائم ضرور اگر ہم جا رہے ہوئے آگے نیکسٹ ٹاپک پہ تو ایک اپنا بنا لیں گے کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں. ایک ویکنیس ہے ہماری جو اللہ نے ہمارے ڈیفالٹ سسٹم میں رکھی ہے. ہاں جی فاطمہ. السلام علیکم. میرے خیال سے یہ ایک کلمہ ہے کہ جو چیز منع کرتے نا اس میں ایک اٹریکشن آ جاتی ہے، وہ ایک چیلنج ہے. ہاں ایک یہ یعنی ہمارے ڈیفالٹ سسٹم میں اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ جس چیز سے منع کیا جائے گا نا بنی آدم کو، اسی کی طرف جائیں گے، اسی کو ایکسپلور کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک مطلب ہماری اس میں ہے. پھر کیا ہے اور کیا؟ اچھا چلے پہلے دیکھ لیتے ہیں. بینش بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہینڈ ریس کر دیا کریں نا آپ لوگ تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. جی ایک یہ پوائنٹ ہے کہ انسان جو نا بہکانے میں فوراً آ جاتا ہے. کوئی بھی اس کو بات بتائی جائے چاہے وہ غلط ہو یا صحیح، وہ فوراً اس چیز کی طرف سوچنا شروع کر دیتا ہے. وہ فوراً اس بہکاوے میں، کیونکہ وہ ایک اٹریکشن اس کو فیل ہو رہی ہوتی ہے. فیل ہوتی. اچھا رابعہ کچھ کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ کیوریوسٹی بہت ہے انسان میں ہر چیز کے لیے. کیوریوسٹی ہے کہ مجھے جسے منع کیا پتہ نہیں اس میں کیا ہے، اسی میں سارے کوئی خزانے چھپے ہوں گے، تو دیکھیں اس کو ایکسپلور کر کے. ایکسپلوریشن کی سینس جو رکھی ہے، جو کہ ناٹ ان اے وے ویکنیس ہے ہماری، لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو ٹھیک سے ٹیم کر کے نہیں یوز کریں گے تو وہ ویکنیس بن جائے گی. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کسی کا ہینڈ ریز ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر ایک یہ بھی پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مرضی انسان کو الاؤ کیا ہو، تھوڑا سا جو جس سے منع کیا ہوگا نا اس کو وہ اسے بہت لگے گا. اسے لگے گا کہ یہ جو چیز منع کی گئی ہے نا یہ میرے لیے شاید پتہ نہیں میرے اوپر کون سا ظلم ہے. اب اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی صرف
جو چند چیزیں حرام کی گئی ہیں نا وہ گنوا دی گئی ہیں، کیونکہ وہی اتنی کم ہیں، ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے حلال ہیں، ٹھیک ہے، اور جو چند چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، تو وہی انسان کہے گا کہ وہ اسے لگے گا کہ اچھا یہ کوئی مجھے اس سے رکنا کوئی بہت بڑا بار ہے، حالانکہ انسان اگر یہ سوچے کہ بھئی 4-5 چیزیں حرام ہیں اور ان سے رکنا ہے جبکہ باقی سب حلال ہے، تو باقی سب حلال کی اہمیت نیچے چلی جائے گی نظروں میں، اور وہ جو حرام کیا گیا وہ ایک دم سے انسان کو بہت محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر جو ہے وہ غزالہ نے کہا ہے کہ انسان بھولتا ہے، یہ بھی ہے انسان کے جو ہے وہ اس میں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو سورہ طٰہٰ سے کراس ریفرنس دے دیتی ہوں، کیونکہ ہم نے کہا ہے نا 7 مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے یہ کیا ہے کہ آدم و ابلیس، تو جو سورہ طٰہٰ ہے نا اس میں اس کی آیت نمبر 115 سے آن ورڈ جو ہے یہ ذکر ہو رہا ہے اس کا، تو اس کی آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم سمیم نہ پایا۔ یعنی یہ دو اور ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ اللہ تعالیٰ ویکنس کی طرف بتا رہے ہیں کہ ایک تو تم میں نسیان ہوتا ہے، بھول جاتے ہو، تم انسان ہو، نون سین یا نسیان، انسان، نسیجا، نسیو، یہ سب آپ نسو، یہ جتنا بھی آپ پڑھیں گے اس طرح کے روٹ ورڈ سے جو بھی ورڈ آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ بھولنے والا، بھئی تم بہت بھولنے والے ہوگے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس میں عزم سمیم نہ پایا، یعنی ڈٹرمینیشن اور جسے کہتے ہیں نا اسٹیڈ فاسٹنس، کہ ہم جو ہے وہ وعدے تو کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم جو ہے وہ بڑے جناب جوش و خروش سے کچھ شروع بھی کر لیتے ہیں، ہیئر اینڈ دیئر کچھ کورسز بھی پکڑ لیتے ہیں، کچھ چلو بھائی بڑا کوئی جوش چڑھا، ہاں جی قرآن سیکھتے ہیں یہ وہ، لیکن ہوتا کیا ہے ہم اس کے ساتھ فار لائف کمٹمنٹ نہیں شو کرتے، تو ایک لیک آف کمٹمنٹ جو ہے نا یہ ہمارے اندر ہے، تو ایک تو یہ کہ بھول گیا اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ایک لیک آف کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمیں اپنے جتنا ہم خود کو جانیں گے نا تو اتنا ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں گے، خوبیوں سے آگاہ ہوں گے، اتنا ہی بہتر طریقے سے ہم اپنے دشمن کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکیں گے، اور اس کے لیے 2 چیزوں کو جاننا، خود کو جاننا اور اپنے دشمن کو جاننا، ٹھیک ہے، اور خود کو جانیں گے تو اپنے خالق کو بھی زیادہ ہم جانتے جائیں گے اور زیادہ، تو سیلف اویئرنیس آپ نے پڑھا ہوگا، بس سنا ہوگا بہت دفعہ، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جب تھراپسٹ بھی تھراپیز کرتے ہیں تو وہ سیلف اویئرنیس کو جو ہے وہ بہت یوز کرتے ہیں، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے ان کا جو کلائنٹ آتا ہے اس کو کتنی سیلف اویئرنیس ہے اپنے بارے میں، یہ کہیں بالکل لاسٹ تو نہیں پھر رہا، جب بھی شاید یہ بیچارہ اتنا پریشان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا کمزوری ہیں جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کیا اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے اپنی خوبیوں کو، اور بیچارہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہے، تو ہم جتنا سیلف اویئر ہوئیں گے اتنا ہی زیادہ ویل اکوپڈ ہوں گے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ہمارے کچھ اس طرح کے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ان سب پوائنٹس کو پلیز لکھتا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے نا وہ پھر ہم اس کو اینڈ پر وہ بھی کر لیں گے، پھر کمپائل بھی کر لیں گے۔ تو پھر یہ کہ شیطان نے کیا کیا، پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شیطان نے جو پھسلایا، یہ اللہ تعالیٰ اس کی جو یہاں پر تفصیل تو نہیں بتا رہے، لیکن جو سورہ الاعراف میں آتی ہے کہ وہ کیا کیا کرے گا، کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی جب وہ اللہ کو چیلنج دے رہا ہے تو اللہ پر باقاعدہ جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آپ سمجھے کہ ایک بلیسفیمی ہو گئی نا، کہ اللہ پر الزام الٹا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، تو اس وجہ سے میں کیا کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر ضرور بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے ان کے اوپر یہ زیادہ اٹیک کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو آلریڈی صراط الشیطان پر چل رہے ہیں ان کے اوپر اس نے انرجی کیوں لگانی ہے، ٹھیک ہے، تو جو صراط مستقیم پر چلیں گے نا ان پر، اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے جب علم کا یہ جو راستہ ہوتا ہے، جیسے ہم سوشل میڈیا کے دور میں ہیں تو اب تو ہم دیکھتے ہیں نا سیلیبریٹی اسکالرس کا بھی ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ آپ کتنی بڑی سیلیبریٹی بن گئے، کتنے لوگ واہ واہ کرتے ہیں آپ کے کام سے، تو اس سے کیا چیز آتی ہے، تکبر دل میں آ جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے کریپ ان کرتا ہے، ایگزیکٹلی وہی ٹریڈ جو کہ ابلیس ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، یہی وہ چاہتا ہے کہ جس ٹریڈ کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں نا، انسانوں کو اسی پر لے کر آؤں، میں ان سے میں وہی چیز جو ہے نا وہ ایگزیبٹ کرواؤں، اسی لیے صراط مستقیم پر چلنا بہت، جسے کہتے ہیں دو دھاری تلوار پر چلنے والا راستہ ہے،
جیسے جیسے آپ علم میں آگے بڑھتے ہیں، جیسے جیسے آپ سیکھنے کے عمل میں آگے بڑھتے ہیں، ویسے ویسے اللہ سے بہت زیادہ یہ دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقت سے بچائیے، شیطان کے حملوں سے بچائیے، اور یہ جو نفاق میرے دل میں ہے یا ریاکاری کہیں آ رہی ہے اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. تو ان سب سے اور شیطان کے وساوس سے اور عاجزی، جتنی زیادہ ہمبلنس آتی جائے گی وہ چیز ڈیمونسٹریٹ کرے گی کہ واقعی صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. پر ایسے انسانوں کو وہ کیا کرے گا؟ ان کو سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے جو ہے وہ اٹیک کرے گا. تو یہ اس نے جو سورہ الاعراف میں جو ہے وہ یہ جب اس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا ہے، تو اس نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ صاد میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں مہلت، تم مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہو، اس دن تک تمہیں دے رہا ہوں جب جو میرے ہاں ایک وقت مقرر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آگے سے ابلیس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، یعنی اتنا اسے اللہ کی شان کا اندازہ تھا کہ اس نے اپنے زندگی کے مقصد پر اگر کسی کی قسم کھائی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم. یعنی کیسی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا خالق ہے، یٹ وہ ایروگنس کا کیا لیول ہے کہ جس پہ آپ اسی خالق کی ساری شان کو مانتے ہوئے بھی جب آپ اس کو چیلنج کر رہے ہو، اس کی دشمنی مول لے رہے ہو. تو اللہ ہی کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہے کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا. تو اللہ نے کہا اور کہتا کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلصین ہوں، مخلص نہیں مخلص، مخلصین جن کو اللہ نے خالص کیا ہے اپنے لیے. مخلص ہے خالص ہونے والا، جو خود سے خالص ہونا چاہتا ہے، خود ایفرٹ کر رہا ہے. مخلص اللہ نے چن لیا، ان کو خالص کر دیا ہے، ان کو پیوریفائی کر دیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے، سورہ قلم میں ہے غالباً اور آخری آیات میں ہے نا، کہ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، تو چن لیا آپ کے رب نے اس کو، فَجَعَلَهُ اور بنا دیا اس کو، مِنَ الصَّالِحِينَ صالح انسانوں میں سے، صالحین میں سے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے اندر لیک آف ڈٹرمینیشن آتی ہے، جو ہم ثابت قدم نہیں رہتے اللہ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹس میں، اس میں ہمیں اللہ سے دعا یہ کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میں تو خالص ہونا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، آپ ایکچولی مجھے پہلے چوز کر کے اور مجھے خالص کر دیں، مجھے مخلص لوگوں میں شامل کریں. مخلص تو میں بننا چاہ ہی رہا ہوں یا بننا چاہ رہی ہوں، آپ مجھے مخلص لوگوں میں شامل کر دیں. کیونکہ جب تک آپ مجھے چوز نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے، جب تک یہ اجتبا یعنی فجتبا اجتبا اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، تب تک مجھے ڈٹرمینیشن نہیں ملے گی اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم پہ کبھی کبھی وہ جیسے مان کے کچھ آتے ہیں ایسے فیزز، اس کو جو ہم کہہ سکتے ہیں چلے ایک بخار سا ہی ہوتا ہے، کچھ ٹائم ہم جناب بڑا کچھ مہینے ہم نے نمازیں بھی پابندی سے پڑھی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اور ایسا اکثر ٹین ایج میں جیسے ہو بھی رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یا ٹوینز میں، بلکہ پھر کچھ ہم میں سے تو حجاب لے بھی لیتے ہیں، پورا پورا برقع بھی کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ فیز اوور ہوا نہیں تو پھر ہم جو ہے وہ نمازوں سے بھی گئے اور وہ اپنے حجاب سے بھی گئے، اور پھر وہ گلوں میں بھی دوپٹے آ جاتے ہیں، یا وہ اللہ رحم کرے وہ پھر جس حد تک بھی انسان نے جانا ہوتا ہے. تو جب تک اللہ نہیں چنے گا، وہ مخلص نہیں کرے گا ہمیں، ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ ہم جو ہے وہ شیطان کے حملوں سے خود کو بچا سکیں. اور اگر ہم ایسا کر سکیں گے تو اٹ مے بی فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، لیکن اس کے اندر کنسسٹینسی نہیں ہوگی، اس کے اندر ہم ڈٹرمن نہیں رہیں گے، ہم کمیٹڈ رہیں گے نہیں. کمٹمنٹ کر تو لیں گے لیکن اس کو لے کر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، یہ یہاں پر بات ہو گئی. تو اس کی یہ دشمنی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ اس نے کہا کہ بھئی میں جو ہوں وہ میں تو ان لوگوں کے لیے ایسے کروں گا اللہ تعالیٰ کہ میں تو ان کے لیے مزین کروں گا، ٹھیک ہے، ایسے سجاؤں گا ان کے لیے، ایسے یہ اعمال کہ ان کی بد اعمالیاں ایسے مزین کروں گا کہ پھر جو ہے نا وہ یہ خود بخود جو ہے وہ اس کی طرف آئیں گے، اور پھر ایون ورس یہ سمجھیں گے ہم اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی ان کو یہ احساس تک بھلا دوں گا کہ یہ گناہ میں کتنا آگے چلے گئے ہیں، بلکہ یہ اس بات کو بہت اچھا سمجھ کے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اچھا جی یہاں پر اتنا ہی، کیونکہ پھر یہ اگر ہم باقی قرآن میں دوسرے مقامات پر جائیں تو پھر یہ وہاں پر جو ہے وہ زیادہ مزید جو ہے وہ تفصیل آ جاتی ہے اس کی. اور پھر یہ کہ شیطان نے جو ہے وہ کیسے مزین کرتا ہے، وہ کیسے ہمیں وسوسہ دیتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے کیا کہا، اور حضرت اما حوا کو ساتھ ان کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے روکا ہے، یعنی اسے پتا تھا کہ اب یہ کیوریس ہیں، ٹھیک ہے، پلس یہ کہ ان کے اندر بھولنے کا مادہ ہے، پلس انہوں نے اللہ سے کمٹمنٹ تو کی ہے لیکن
کبھی بھی چانس ہو سکتا ہے کہ یہ اس کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. تو لہٰذا میرا یہ کام ہے کہ میں ان کو مسلسل وسوسہ ڈالتا رہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اب شیطان کی سائیکالوجی سامنے آتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ہمارا بڑا ہی خالص دشمن ہے, بہت ہی جینون اور سنسیئر ہے اپنی دشمنی کے اندر. وہ ایک لمحے ایک لہجے کو بھی جو ہے وہ یہ نہیں بھولتا کہ اس نے ہم سے دشمنی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہی از ویری مچ سنسیئر ان ہز اینمیٹی. تو سب سے پہلی تو یہ بات سامنے آ گئی. دوسرا, یہ متکبر ہے. ٹھیک ہے, انتہائی ایروگینٹ ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی ایروگینس سے کام لے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایروگینس ایک ایسا ٹریٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, سخت. جیسے ہم پہلے بھی بات کر کے آ چکے ہیں, کبر صرف اللہ کی رضا ہے, صرف اللہ کی رضا. ٹھیک ہے, یہ وہ ٹریٹ ہے جو کوئی مخلوق شیئر نہیں کر سکتی. تو اس لیے وہ چاہتا ہے انسان کو بھی میں اس میں ڈالوں. پھر تیسرا, اسے پتا ہے کہ انسان جو ہے اسے کیوروسٹی ہوگی, اور اگر میں اسے ایک مسلسل ایک کچھ ٹائم تک جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا رہوں گا, بہلاتا پھسلاتا رہوں گا, تو وہ میری بات میں آنے کے چانسز ہیں. پھر یہ کہ میں نے اسے وہ چیز جسے اسے منع کیا گیا ہے اسے فائدہ مند بنا کے پیش کرنا ہے, مزین کر کے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ کیسے پیش کیا کہ دیکھو یہ جو پھل ہے اس کو منع کرنے سے معاذ اللہ کا یہ مقصد ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ, یا یہ کہ پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ نصیب ہو جائے. اب یہ بھی اس کو پتا ہے کہ انسان کی ڈیفالٹ سیٹنگ میں کیا ہے, کہ انسان چاہتا ہے جو کمفرٹ بھی مجھے ملا ہوا ہے وہ ہمیشہ رہے, کبھی نہ ختم ہو. ایسا ہی نا, دیکھیں ہمیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کی روٹین کیوں تھکاتی ہے, کیوں ہم کہتے ہیں کہ I have had it enough, I now need a break. کیوں؟ کیونکہ ہم ہر روز وہی کام کر کر کے ہم بہت تھک جاتے ہیں, ہمیں ایک بریک چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ اگر زندگی میں ہم نے ایک دفعہ گھر کی صفائی کی, ابھی میرا گھر تاحیات صاف رہے, مجھے دوبارہ نہ کرنا پڑے. تو یعنی انسان جو ہے وہ اپنی آسائش, آرام اور نعمت پر ہمیشگی چاہتا ہے, اپنی عمر پہ دوام چاہتا ہے, وہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. تو یعنی ایک تو یہ وہ کہتا ہے میری نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں, پھر میں بھی ہمیشہ رہوں, تاکہ میں ان سے انلمیٹڈ ٹائم کے لیے فائدہ اٹھاؤں, اور اسی مطلب مزے کی جو میری حالت ہے میں اسی میں ہی رہوں. تو اس نے جو ہے وہ یہ انسان کی یہ جو ایک اللہ نے یہ جو اس کے اندر ایک ڈیفالٹ سیٹنگ رکھی ہے, اس کو بھی اس نے جو ہے وہ یوز کیا. تو کس طرح جو ہے وہ مختلف سائیکولوجیکل ٹولز یوز کیے اس نے, اور وہ کرتا ہے آج بھی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اس نے خالی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا اور اس کے بعد جناب بس اس کا کام ہو گیا. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریشن دی ہے کہ اس طرح یہ کرے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ ہیں, یہ ابلیس اور ابلیس کی ضروریت ہے, یہ آپ اور آپ کی ضروریت ہے, اور یہ ابلیس اور ابلیس کی ضروریت ہے, اور یہ ایسے ہی کریں گے. اچھا, پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا. کس چیز سے پھسلایا یہاں پر, یہ کانسیپٹ جلدی کلیئر کریں گے پھر آگے چلیں گے. ہاں جی, اینی ون. اللہ کے حکم سے. اللہ کے اس حکم سے, بالکل ٹھیک ہے, اللہ کے اس حکم سے پھسلا دیا, جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوا تھا, یا وہ جو عہد تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے پھسلا دیا. ٹھیک ہے, پھر نکلوا دیا ان کو اس میں سے جس میں وہ تھے. یہ جو ہے وہ کس میں تھے, کس چیز سے نکلوایا ہم؟ جنت سے. جنت سے. اور کوئی رائے؟ ٹھیک ہے, سب کا کنسنسس جنت پر ہی ہے. مطلب آرام عیش اس کی زندگی سے نکلوا دیا ان کو, راحت کی زندگی سے. ہاں دیکھیں, اگر اصل میں جنت ہوتا نا تو یہاں پہ فی ہی نہیں ہوتا, فی ہا ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ جنت ہے فیمیل, اور اس کے لیے فیمیل ہی اٹیچ پروناؤن آتا ہے, تو یہاں پر فی ہا ہونا چاہیے تھا اگر اس جنت سے نکلوائے گئے ہوتے. اور اگر یہاں پر یہ مقصد ایسا ہی ہوتا کہ اس جنت سے نکال دیے گئے شیطان کی وجہ سے, تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو سزا کے طور پہ نکالا گیا ہے جنت سے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ان کو تو میں نے بنایا ہی زمین کا خلیفہ ہے. تو اب یہ تو کلیش ہو گیا کانسیپٹس کا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے سعدیہ جو آپ نے کہا ہے بیسیکلی یہ اس حالت میں سے انہیں نکال دیا گیا جس حالت میں وہ تھے وہاں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کچھ چیزیں بڑی سمبولک آ رہی ہیں جنہیں انڈرسٹینڈ کر لیں. اچھا, ایک تو یہ کہ جیسے آپ کو بتایا ہے یہ رکوع مشکلات قرآن میں سے ہے. ایک جیسے آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو کہا گیا نا کہ سدرۃ المنتہا پر جب آپ پہنچے تو اس پر چھا رہا تھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اس وقت ہم اپنے اس ہیومن برین سے کمپریہینڈ نہیں کر سکتے, قطعاً نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، یعنی ایون ان کی مثال بیان کرنے کو بھی اس دنیا میں کچھ نہیں ہے ایسا جس کے ذریعے مثال بیان کی جائے. یعنی وہ جو ادھر بیری کے درخت پہ چھا رہا تھا نا، وہ کچھ ایسا تھا جس کی کوئی مثال اس دنیا کی کسی شے سے نہیں دی جا سکتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں پر صرف اتنا بیان فرمایا ہے کہ بس جو چھا رہا تھا وہ چھا رہا تھا. اب وہ ہم نہیں کمپریہنڈ کر سکتے اسے کبھی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں آپ، اور آپ کو بھی بعد میں سوائے اس کے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ وہ نور ہے، نور ہے، بس نور. اب وہ کیسا نور تھا، کیا تھا، وہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز نہیں ڈسکلوز کی. اسی طرح یہ ہے جس میں وہ تھے، یعنی اب وہ کچھ ایسی چیز ہے جو میں اور آپ کمپریہنڈ نہیں کر سکتے. وہ جو حالت تھی اس جنت میں رہتے ہوئے کہ اپنی اس مادی جسم کے ساتھ رہ رہے ہیں، یٹ اس مادی جسم کی جو ضروریات ہیں نا وہ ابھی ایویڈنٹ نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ پتہ چلا، یہ جو ہے وہ سورہ صاد میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب وہاں پر بھیجا ہے تو انہیں کہا، انہیں یہ بتایا ہے، سوری نہیں، سورہ صاد میں نہیں ہے، یہ ہے سورہ طٰہٰ میں ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، سورہ طٰہٰ سے میں کراس ریفرنس آپ کے لیے کر دیتی ہوں اپنی بک سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تو مشقت میں پڑ جائے. ٹھیک ہے، یہ غور کریں، بے شک تیرے لیے یہاں یعنی اس جنت میں یہ اہتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا رہے گا اور نہ اریانی کا احساس ہوگا، بے شک نہ پیاس لگے گی اور نہ دھوپ لگے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ ڈیمونسٹریشن تھی کہ جب یہ ہوگا ایسے کہ آپ شیطان کی بات میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب بھی وہ آپ کریں گے نافرمانی اللہ کی، ساتھ ہی یہ جو مادی زندگی کی مشقتیں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. اس سے پہلے وہ جسم تھا لیکن کوئی مشقت نہیں تھی. اب آپ اس کو ریلیٹ کریں لائف آف ہیئر آفٹر کے ساتھ. جب ہم جنت میں جائیں گے ہمارا جسم ہوگا، بہت ایڈوانس باڈی ہوگی ہماری، بہت ہی کوئی زبردست قسم کی فنکشننگ باڈی ہوگی. ہم اس کی فزکس ابھی نہیں جان سکتے، نہ اس کی فزیولوجی جان سکتے ہیں، لیکن ہوگی. لیکن پھر ہم دوبارہ کیسی زندگی میں چلے جائیں گے جہاں مشقت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی کہ اس دنیا میں جہاں پر اب آپ کو بھیجنا ہے، جہاں پر جب آپ اپنی مادی زندگی میں جائیں گے تو یہ زندگی مشقت والی زندگی ہوگی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، میں نے انسان کو جگر چیر دینے والی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ اس کا اس دنیا میں جو مسکن ہے نا، یہ ہے ہی مشقت کا گھر. ٹھیک ہے، یہ مشقت ایسی نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اگر ہم کسی امیر انسان کو بھی دیکھیں اگر، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مشقت کے بغیر نہیں ہے. تو یہ ایک ہیومن باڈی جو ہے نا، کبھی ہم جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں اگر اپنی من پسند کھانا مل بھی گیا، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ بیت الخلا جائیں. تو یہ لیکن یہاں جب تک ہم رہیں گے ہم مشقت باؤنڈ ہوں گے. تو بہر سم ہاؤ وہ جو بھی ایک ڈیمونسٹریٹو جنت تھی، وہاں جو بھی تھا، ابھی ان کے اوپر کوئی مشقت طاری نہیں کی گئی تھی. دا مومنٹ انہوں نے وہ پھل کھایا تو کیا ہوا کہ وہ ساری جو ان کو مشقتیں تھیں اس مادی جسم کی وہ اب لاحق ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے جو بھی ان کا لباس تھا، جیسا بھی تھا وہ تھا، انہیں کوئی اپنے لباس کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی تھی. پھر کیا ہوا، ایک دم سے سطر کھل گئے. سورہ الاعراف میں ہے نا کہ پھر ایک دم سے سطر کھل گئے اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. تو وہ سطر بھی کھل گیا، اب اس کو ڈھانپنا بھی اپنا کام بن گیا، وہ بھی اپنی ذمہ داری ہے. اب ڈھونڈو، کپڑوں کا انتظام کرو. ٹھیک ہے، پہلے یہ درخت لگے ہوئے سب کچھ ہے، جیسے ہی دل میں خواہش آئی کھانا سامنے آ گیا، وہ کبھی بھوک رہی نہیں، نہ بھوک کا احساس ہوا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ایک جو سیکشول اٹریکشن ہے ٹورڈز اپوزٹ جینڈر، ٹھیک ہے، جیسے ہی ان چیزوں کا احساس ہوا کہ جسم کے ساتھ کون سے اعضاء لگے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساری کی ساری فیلنگز ایکٹیویٹ ہو گئیں. تو وہ جو حالت تھی نا آرام کی اور ایک وہ جو پرفیکشن کی، جو ہم آج بھی ہمارے اندر وہ ہے، آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہو جائیں. ہمیں بالکل ایفرٹ نہ کرنی پڑے، ہمارا کھانا ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں کچھ بھی بعد میں کلین اپ نہ کرنا پڑے، ہمیں کوئی صفائی نہ کرنی پڑے، ہمیں یہ جو ریپروڈکشن کی بھی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے یہ بھی نہ ہو، یٹ ہماری نسل بھی برقرار رہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ایکچولی وہاں پر نصیب تھیں، لیکن وہ صرف ایک مثال کے طور پہ تھیں، صرف ایک ڈیمونسٹریشن کے طور پہ تھیں. اب اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو چاہیے ہمیشہ کے لیے، تو اب آپ یہاں ایسے عمل کریں کہ اب آپ وہاں پر ہمیشہ کی زندگی میں واپس آئیں گے جب، تو وہ جو جنت خلد ہے وہاں پر پھر آپ کو ملے گی یہ چیز. ٹھیک ہے، تو اس جنت میں تو رکھے جانے کا مقصد ہی نہیں تھا آپ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو. وہاں پر نہ تو وہ جنت خلد تھی، ٹھیک ہے،
اور نہ ہی جو ہے وہ شیطان نے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ شیطان نے انہیں جنت سے نکلوایا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلطی کی سزا دی. اور دین دس ویری کانسیپٹ اٹ ایکچولی اٹ کمز ان ایگریمنٹ ود واٹ بائبل سیز. ٹھیک ہے، اور بائبل اس طرح سے ایک حضرت آدم کا آپ کہیں کہ اسٹیچر کم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کسی سزا کے طور پہ نہیں نکالا، صرف ایک ڈیمونسٹریشن دی گئی. کیا ڈیمونسٹریشن دی گئی؟ آپ کی جتنی بھی مادی خواہشات ہیں جو اس مادے کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو حیوانی جبلتیں ہیں، یہ شیطان ان کو لے کر آپ کو مینیپولیٹ کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کو کبھی پیسے کے خوف سے ڈرائے گا. اور پیسہ کیوں چاہیے ہوتا ہے ہمیں پیسہ مرنے کے لیے تو نہیں چاہیے نا، یا اپنی روح کی پرورش کے لیے تو نہیں چاہیے ہوتا، اپنے اس مادی جسم کی مینٹیننس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا. اس پیسے کو لے کے آپ کو ورغلائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو بھوک لگے گی تو طرح طرح کے حرام کی لذتوں کی طرف آپ کو اٹریکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ کو شہوانی جو ہے وہ جب جذبات آپ میں اٹھیں گے تو حلال اور حرام کی تمیز بھلا دے گا، معاشرے میں زنا عام کر دے گا. زنا سے بھی آگے بلکہ ڈفرینٹ پھر جو ہے وہ سیکشل پرورٹیو بیہیویئرز آ جائیں گے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں، ہومو سیکشولیٹی، انسیسٹ، پیڈوفیلیا، نیکروفیلیا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے بیہیویئرز آئیں گے. تو یہ اوور اے ڈے نہیں ہوا تھا، نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام وہاں ایک دن رہے تھے، نہ ہی یہاں پورا زمین پہ اوور دا ڈے ہوا ہے. آپ کو بھی ایک عرصہ رکھا گیا، بتایا گیا کہ آپ بھول جائیں گے، اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ میں ثابت قدم نہیں رہیں گے، جس کا شیطان فائدہ اٹھائے گا. پلس آپ کی فطرت میں کیا ہے؟ میرا یہ آرام ہمیشہ کے لیے برقرار رہے. اس نے آپ کو خوف دلایا کہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، جب تک آپ اس درخت کا پھل نہیں کھائیں گے آپ کو ہمیشگی کا یہ آرام نصیب نہیں ہوگا. تو اس کی باتوں میں آ کر کے جو ہے وہ آپ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. یہی ابن آدم کرے گا، ایگزیکٹلی آن دا سیم پیٹرن ذریت شیطان آج تک بھی عمل کر رہی ہے، اور ایگزیکٹلی آن دا سیم پیٹرن ذریت آدم جو ہے وہ بیہیو کر رہی ہے. الا وہ انسان جس پہ اللہ کی ہدایت کھل گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ جو ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس پل وہ نافرمانی ہوئی، بیسیکلی وہ اس آرام کی حالت سے نکال دیے گئے، اس جنت میں سے نہیں نکال دیے گئے، وہ جو ان کو بالکل کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا. تو ہماری اسی جو مادی خواہشات ہیں ان کو لے کر شیطان مینیپولیٹ کرے گا، اور وہ ہمیں یہ کہے گا کہ تمہارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ یہ دنیا ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اتنے لمبے لمبے پلانس بناتے ہیں جیسے کہ ہمیں کسی بھی دن مرنا نہیں ہے. ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہماری سوچوں میں اتنے لمبے پلانز ہوتے ہیں کہ پہلے ہم خود یہ سب حاصل کر لیں جو زندگی میں ہمارے عام کرائٹیریا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہماری اولادیں بڑی ہوں، وہ بھی یہ سب حاصل کر لیں، اس کے بعد ان کی اولادیں بھی ہم دیکھیں اور ان کی بھی ہم شادیاں دیکھیں اور وہ بھی یہ سب حاصل کر لیں. اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد شاید کبھی جو ہے وہ ہم خود سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ناؤ وی آر مینٹلی ریڈی ٹو لیو دس ورلڈ. تو پھر شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کوئی موت کا وقت ڈیسائیڈ کر دیں گے کوئی، اور پھر ہم جائیں گے اس دنیا سے. یہ ہے وہ دھوکہ جو وہ ہمیں دیتا ہے ہر پل. نہ تو آدم اس جنت میں ہمیشہ رکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے، نہ ذریت آدم اس دنیا پہ ہمیشہ کے لیے بھیجی گئی ہے، لیکن اس شیطان نے وہاں بھی یہی دھوکہ دیا، آج بھی ہمیں یہی دھوکہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم یہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہو، تمہیں یہیں رہنا ہے ہمیشہ، لہٰذا جو بھی جنت بنانی ہے ادھر ہی بناؤ. اگر تم اس دنیا میں ایک وہ بڑا گھر، وہ جو تمہارے خوابوں کا محل تھا، وہ اچیو نہیں کر کے گئے تو تم لوزر ہو. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوابوں کو اچیو کرنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا صرف عمل کی جگہ ہے. خواب جو ہے وہ تمہارے جو ریلیٹڈ ہے اس سے، تمہاری ہمیشگی سے اور آسائشوں سے متعلق، وہ تو تمہارے پورے ہوں گے آخرت کی زندگی میں. ٹھیک ہے، تو شیطان نے ان کو کس سے پھسلایا؟ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد سے، اور کس سے نکلوایا؟ اس حالت سے جس میں وہ تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور رہنے کا سامان ہے، ٹولز ہیں ایک خاص مدت تک. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اہبتو کی بات ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. عطیہ پوچھ رہی تھی، لاسٹ ٹائم بات ہو رہی تھی، ہم جنت کی بات کر رہے تھے کہ وہ جنت جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک یہ کہ وہ کہیں اوپر آسمانوں پر ہی ہے، آسمانوں پر ہی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ کہیں زمین پر ہی تھی، زمین کے ہی کسی اونچے مقام پر تھی. اہبتو کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے اترنا. ٹھیک ہے، اب جب اللہ تعالیٰ یہ کمانڈ دے رہے ہیں کہ تم سب اترو، تو اہبتو کسی بلند جگہ سے اترنا. ٹھیک ہے، تاہم اہبتو کی جو کمانڈ ہے
یہ سیٹل ڈاؤن ہو جانا کہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کا کراس ریفرنس بھی ہمارے پاس قرآن سے ہی آتا ہے، اور وہ بلکہ سورہ بقرہ میں ہی ہے، جب ابھی جو بنی اسرائیل تھے، اور ہم آگے جا کر پڑھیں گے بھی، یہ آیت آیا نمبر 61 ہے، ابھی جب بنی اسرائیل جو ہے وہ صحرا نوردی ہی کر رہے تھے نا، فرعون کے عطاب سے جب بچ جائے، وہ فرعون سے اللہ نے ان کو بچا لیا، ابھی وہ صحرا میں ہی تھے، تو ان کے سر پہ ایک بادل رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے تھے، اور ان کے اوپر من و سلوہ اترتا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو ایک کھانے پر نہیں صبر کر سکتے، تو آپ ایسا کریں، اپنے رب سے کہیں کہ بھئی وہ تو ہمیں وہی سارا کچھ دے جو ہم فرعون کی غلامی میں کھاتے تھے، وہ ترکاری، ککڑی، اور یہ جو دالیں ہیں اور جو سبزیاں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت کی ان کی عقل پہ کہ تم جو وہ ایک اعلیٰ چیز جو جنت سے آ رہی ہے اور جو آسمانوں سے آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کے تم جو ہے وہ اس مادی دنیا کی جو ہے وہ مادی سٹف کو جو ہے وہ، لیکن وہی بات ہے نا، ونس اگین ہمارا جسم مادی ہے، تو اسے تو اسی زمین میں سے نکلی ہوئی غذا زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کہ پھر آپ حضرت موسیٰ نے ان کو پھر یہ کہا، جب ان کو اس کا سلوشن بتایا تو کیا کہا، اہبطوا مصرن، کہ اگر یہ سب کچھ چاہیے تو اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے، جاؤ کسی شہر میں جا کر سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، اہبطوا مصرن، سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، جا کر وہاں کھیتی باڑی کرو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زمین سے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اہبطوا دونوں معنی میں آتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا جو سیٹل ڈاؤن ہو جانا، جس سیٹل ڈاؤن میننگز کہ جا کر کاشتکاری کرو، یا جیسے بھی کیٹل فارمنگ وغیرہ جو بھی یہ ذرائع ہیں، اس سے جو بھی خوراک تم چاہتے ہو وہ تمہیں اس کے تھرو ملے گی، تو ونس اگین کس سے تعلق آ گیا، ہماری مادی ضروریات سے، اس مادے کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ، جو کچھ اس مٹی میں سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال دونوں طریقوں سے اس کے یہ دونوں میننگز آتے ہیں۔ بلندی سے اترنا اگر ہم لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان مفسرین کی رائے کو انہینس کرے یہ بات جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ یہ جنت جو ڈیمونسٹریٹو جنت تھی یہ آسمانوں پر تھی، اور اگر ہم اسے کہیں کہ ٹو سیٹل ڈاؤن، تو یہ جو ہے وہ ان مفسرین کی بات کو بیک اپ کرتا ہے، یہ کانسیپٹ جو یہ کہتے ہیں کہ زمین پر ہی کہیں پر کسی اچھی جگہ کسی اعلیٰ مقام پہ تھی، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم لوگ جو ہو وہ جاؤ بھائی، اب سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں سے تم سب اترو، سیٹل ڈاؤن ہونے کے میننگز میں ہے سزا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اچھا، دو جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اصول بتا رہے ہیں، کہ کیونکہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تو نہیں معلوم نا، آپ تو پہلے نہیں آئے اس کوریڈز پر، آپ تو جنتوں میں پیدا کیے گئے، وہیں آپ رہتے تھے، اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پر میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، یہ آخر اس کوریڈزی کا جو ہے وہ کیا حساب کتاب ہے۔ تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دو اصول ہوں گے جو تم لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یہ بات بس یاد رکھنا۔ پہلی، سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب سے اٹل اور سب سے سچی دشمنی کی تو یہیں پر ہی ہم نے مثال دیکھ لی، ٹھیک ہے؟ وہ تو آنکھوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ تو یہ کہ ابلیس تو تمہارا دشمن ہوگا ہی، ابلیس کی ذریت میں سے بھی کچھ ہوں گے جو تمہارے دشمن ہوں گے، پھر انسانوں میں سے بھی انسانوں کے دشمن ہوں گے، کیونکہ اللہ نے کہا تم میں سے بعض کے، اس میں کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا، کوئی مخلوق کو اسپیسیفائی نہیں کیا۔ جنات میں سے کچھ ہوں گے جو جنات کے دشمن ہوں گے، جنات میں سے بھی تو نیک جن ہوتے ہیں نا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ نیک جن جو ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے ہوں گے؟ اور کیا جب وہ کرتے ہوں گے تو وہی جو شریر جنات ہیں، جب وہ ہمیں نہیں چھوڑتے تو وہ اپنی نو کو جو، یا انہی کی جو جیسی مخلوق ہے ان کو چھوڑتے ہوں گے؟ ان کے ساتھ وہ دشمنی میں کیا کچھ نہیں پلان کرتے ہوں گے؟ تو جنات میں سے بھی ایسے ہوں گے جو جنات کے دشمن ہوں گے، انسانوں میں سے بھی ایسے ہوں گے جو انسانوں کے دشمن ہوں گے، پھر جنات میں سے بھی ایسے ہوں گے یعنی شیاطین جو انسانوں کے دشمن ہوں گے، اور پھر انسانوں میں سے بھی اللہ کے عبد ایسے ہوں گے جو شیطان کے دشمن ہوں گے، جو اس کو اپنا دشمن سوچ مانتے ہیں اور اس کے ساتھ بالکل دشمنی کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے کسی وسوسے پہ کان نہیں دھرتے، کوئی بھی موقع ایسا نہیں چھوڑتے جس سے اس کو مایوس کیا جا سکے۔ کیسے؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا عبد بن کے 24/7، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا اصول کیا ہوگا اس قرۂ ارضی پر جس پہ اب تم سب نے، اہبطوا کا مطلب ہے تم سب کون تھے اس وقت؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس، ٹھیک ہے؟ جو ابلیس اور اس کی ذریت، جنات اور بھی تھے نا، کیونکہ جنات پہلے آسمانوں تک جا سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ عالم کیا ان کو پہلے آسمان کے پرے بھی کوئی رسائی تھی یا نہیں تھی، لیکن پہلے آسمان تک تو وہ آرام سے جا سکتے تھے، پھر وہاں سے وہ کچھ سن گن بھی لے لیتے تھے۔ جب تنزیل قرآن شروع ہوئی نا،
تو پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پہ پہرے لگا دیے تھے تاکہ کوئی بھی وحی جو اللہ تعالیٰ سے یا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر آئی اور پہلے آسمان کے فرشتوں سے وہ نیچے کے فرشتوں کو دی جا رہی ہے تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ سن سکے اور کچھ بھی نہ اس کے اندر اپنا جھوٹ ملا سکیں. تب سے آسمانی دنیا کی حفاظت کر دی گئی ہے اور اب ان کی انٹری ایون اپ انٹل فرسٹ اسکائی بھی ریسٹرکٹ کر دی گئی ہے. تو اب تم سارے نیچے اتر جاؤ. اب جو کھیل ہے وہ سارے اس کرۂ ارضی پر ہے. ذریت شیطان بھی یہاں ہے, ذریت انسان بھی ادھر ہے. تم میں سے باز کے دشمن ہوں گے. یہ پہلا اصول ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. دوسری کیا بات یاد رکھنی ہے, تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے ایک خاص وقت تک. ایک خاص وقت تک میں جہاں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ کو وہاں سے اپنی سسٹیننس کی ہر چیز اویلیبل ہوگی, لیکن اب آپ لوگوں کو مشقت سے حاصل کرنی پڑے گی. اب اس علم کو بروئے کار لانا پڑے گا, وہ جو میں نے علم الاسما دیا تھا. اب کام آئے گا وہ علم. یہ بتایا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. یہ دوسرا اصول ہے. اس دنیا پر ہم ایک خاص مدت تک ہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. یہاں سے ریلیٹ کریں جیسے شیطان نے کہا سورہ الاعراف میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے منع کریں کہ کہیں آپ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہ آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس دھوکے میں نہیں آنا. یہ جو یہاں میں بھیج رہا ہوں یہاں پر جو مقصد ہے وہ خلافت کا قیام ہے. ٹھیک ہے, اور اس قیام کے ساتھ اور ایک مقرر مدت تک جو ہے وہ آپ نے اس خلافت کو قائم کرنے کے لیے میں نے جتنے بھی ٹولز یہاں دنیا میں اتارے ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنا پوٹینشیل ٹو یور میکسیمم جو ہے وہ یوٹیلائز کریں, دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل کریں. اس کے لیے بھیجا جا رہا ہے, لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. آپ کو ٹائم باؤنڈ کیا جا رہا ہے. ٹائم فریم کا کانسیپٹ ہی ہماری اس زندگی میں, یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکی ہے. جب ہم حیات انسانی کے ادوار پڑھ رہے تھے, ابھی جو ہم پڑھ کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں, اس میں بھی یہ بات ہو چکی ہے. ٹائم کا تصور ہی اس دنیا کے لیے ہے. وقت عالم بالا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وقت عالم بالا میں نہیں ہے. جبھی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں قیامت کا دن ہمارے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہ ہمیں نہیں پتا نا, کیونکہ وہاں پر اور کسی طرح ہے. اور پھر ایک ایسی ڈائمینشن آتی ہے جو بالکل آؤٹ آف دا ٹائم ہے, وقت سے باہر چلے جاتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے, تو ایک خاص وقت تک رہنا ہے. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. دوست کون ہوگا؟ صرف وہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے گی, جو اپنے رب کی طرف لے کر جائے گا. دوست کون ہوگا؟ جو آخرت کی یاد دلائے گا. دوست کون ہوگا؟ جس کی محفل سے اٹھیں گے تو علم میں اور حکمت میں اضافہ لے کر اٹھیں گے. بس اس کے علاوہ کسی بھی بنیاد پر کی گئی دوستیاں بالآخر ایک نہ ایک دن دھوکہ دیں گی, ہرٹ کریں گی اور ایون دشمنی کا باعث بھی بن سکتی ہیں. پہلا اصول. دوسرا اصول کیا ہے؟ ایک خاص وقت تک آپ لوگوں کو یہاں رہنا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کی پرفارمنس جج ہونی ہے. ٹھیک ہے, وہی جیسے ہم کہتے ہیں کمرہ امتحان میں پورا سال تیاری کی ہے, اب 3 گھنٹوں میں آپ کو جج کیا جائے گا. وہ 3 گھنٹے آپ نے اس کمرہ امتحان سے باہر نہیں نکلنا, سر جھکا کے صرف پیپر سالو کرنا ہے. اور بیسٹ جو بھی آپ کو ٹولز آپ نے پورا سال حاصل کیے ہیں ان کا آج بہترین استعمال کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ سارے ٹولز جو میں نے دیے ہیں ان کو اپنی بیسٹ ایبیلٹیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنا یہ جو ٹرائل کا ٹائم ہے جو بہت لمیٹڈ ٹائم ہے, کتنا ہے قرآن میں آتا ہے, جب پوچھا جائے گا کتنا ٹھہرے تو کیا ہوگا, او اشیجتاً او دحاہا, شاید رات کا کوئی ایک حصہ تھا یا کہ وہ صبح کا تھوڑا سا وقت تھا. تو اس طرح کا وہ ٹائم پیریڈ لگے گا ہمیں. صرف اتنے قلیل وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں یاد رکھنا, بھولنا نہ. ٹھیک ہے, اور اگر ہم انسان ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے, ہمیں کانسٹنٹ ریمائنڈرز چاہیے, کانسٹنٹ ریمائنڈرز. قرآن کی کلاسز, قرآن پہ تدبر 1-2 دن کا نہیں, 3-4 دن کا نہیں, 2-4 مہینوں کا نہیں, 5-6 سالوں کا نہیں. ہم جب تک ہماری سانس چلتی ہے ہمیں ہر روز اس کتاب سے ریمائنڈر جو ہے وہ لینے ہیں. یہی ایک وہ واحد طریقہ ہوگا جو ہمیں شیطان کے جو اٹیکس ہیں نا ان سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں رکھے گا. کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں گے تو ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص کر دے, مخلص انسانوں میں شامل فرما دے. جب اللہ ہمیں خالص کر دے گا اپنے کرم سے تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے اندر ڈٹرمینیشن ایک حد تک آئے گی. ایون دین ہم انسان ہیں, ہم پھر بھولتے جائیں گے, لہٰذا ہماری ڈٹرمینیشن کیسے قائم رہے گی کہ ہم اس کتاب کی طرف اوور اینڈ اوور اگین ایوری ڈے واپس آئیں گے اور اپنے ریمائنڈرز جو ہیں ان کو ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری آیات 35-36 کور ہوئی ہے. سبحان اللہ, میں ہر دفعہ سوچتی ہوں پچھلے 2-3 دفعہ سے کہ بس یہ رکوع آج ہو جائے گا باذن اللہ. بہرحال ہمارے پاس چونکہ وقت بھی 1 گھنٹہ ہی ہوتا ہے, جو کہ میرا نہیں خیال کی تفسیر کے لیے کچھ بہت
زیادہ وقت ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہم سیکھ پاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. تو میں اس لیے اگلی آیت پر ابھی نہیں جاؤں گی، اس کا ترجمہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کلوز کریں گے کلاس. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جو ہے وہ جو آیت ہے آیت نمبر 37 جس کے اندر توبہ کی فلسفی وہ دیکھیں گے کہ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے تو اللہ نے ان پر توجہ کی، اور بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ توبہ کی فلسفی دیکھیں گے، تواب اور رحیم، اور پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس آزمائشی جنت سے نکالا نہیں تھا، بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، جو کہ مزید ہمارا یہ کانسیپٹ اسٹرینتھن ہوگا جب ہم نیکسٹ آیا پہ جائیں گے، جہاں پر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کہیں گے قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اب تم لوگ سب کے سب ٹھیک ہے اترو. کہا ہم نے ان سب سے کہ اب اتر جاؤ تم سب اس میں سے سب اکٹھے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر جو ہے وہ بات یہاں پر کلیئر ہو جائے گی کہ آپ کو کسی بھی سزا کے طور پر جو ہے وہ نہیں بھیجا گیا. اللہ کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ماسٹر پلان میں جو ہے وہ یہ پلان لکھا ہوا تھا کہ آپ کو زمین ہی پر آنا ہے. تاہم آپ کی ایک بہت بڑی لرننگ ہونی تھی جو وہاں پر رکھ کے آپ کو وہاں پر ٹھہرا کر دی گئی، اور وہی لرننگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے جو ہے وہ 7 مقامات پر ہمیں مختلف طریقوں سے بتا دی ہے، تاکہ اب ہم تو نہیں تھے اس جنت میں، لیکن ہم قرآن سے جو ہے وہ اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور بہت ڈیٹیلز میں ہے یہ ساری کی ساری. کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو رہ گیا ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابلیس اس طرح بھی اٹیک کرے گا. تو کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو کہ انٹچڈ ہو. تو یہ جو ہے وہ پھر باقی اب ہمارا کام ہے کہ کتنا ہم قرآن پر غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں اور کتنے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی.